अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सूरह बकर के 5वें से 14वें रुकू तक, बल्कि 15वें रुकू की पहली 2 आयत को भी अगर शामिल कर लें तो ये 10 रुकू होते हैं, प्लस इसमें 2 आयत भी आगे शामिल हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ यानी पूरा का पूरा खिताब बनी इसराइल से किया गया है। लेकिन ये सिर्फ बनी इसराइल से ही नहीं है, बल्कि असल में ये उस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खिताब है। मतलब हमारे लिए भी, हम उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी ये खिताब है। इस बारे में प्रूफ इस अहादीस से मिलते हैं। मैं आपको कुछ अहादीस इसमें सुनाती हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़ुल नाला बिन नाल। हदीस नंबर 7। इसका तर्जुमा है, मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है। थोड़ा सा मैं इसको बताती चलूँ, जैसे कि इसकी तशबीह जो बताई गई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि एक जूती दूसरी जूती से, तो उसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों चप्पलों को एक साथ एड़ी की साइड से मिलाएं तो बिल्कुल मुशाबे में होती हैं। सिर्फ क्या, जब हम मिला लेते हैं तो एक आगे की साइड से, एक चप्पल का मुंह एक साइड पे होता है और दूसरी का दूसरी साइड पे होता है। तो बताने का मकसद ये है कि बनी इसराइल और हमारी ये उम्मत मोहम्मदिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम सब इसी पे ही हम मुशाबे हैं। एक दूसरे के हालात एक दूसरे पे हमारे वारिद होकर रहेंगे, ये बताया गया है। तो इसको मैं, एक और हदीस मेरे सामने आ रही है, तिरमिज़ी शरीफ की ये एक हदीस है, हत्ता इनकाना मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकाना फ़ी उम्मती मन यसनाउ ज़ालिक। यानी अगर इनमें कोई बदबख्त ऐसा उठा होगा जिसने अपनी माँ से अलल ऐलान ज़िना किया था, तो तुम में से भी कोई शकी ऐसा ज़रूर उठेगा जो ये हरकत करेगा। इस एतबार से इन रुकों को पढ़ते हुए हमें ये नहीं समझें कि ये महज अगलों की दास्तान है, बल्कि ये हमारे लिए एक आईना है। हमें हर मरहले में अपने लिए सोचना है, दूरबीनी करनी है कि ये जो बनी इसराइल को कहा जा रहा है, क्या हम इस गुमराही में मुब्तला तो नहीं। अब हम इन आयत का मुताला शुरू करते हैं। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। या बनी, या उर्फ़ निदा है, बनी लफ्ज़ बिन से निकला है और बनीयून इसकी जो है वो जमा है। तो जब बनीयून आता है तो ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है। इसकी वजह से बनीयून के नून जो है इसके बनीयीन में से नून ड्रॉप हुआ तो लफ्ज़ बना है बनी। और बनी इसराइल आप लोग जैसे जानते हैं, मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम को इसराइल कहा जाता है उनका लक़ब की वजह से। तो ए बनी इसराइल, ए उस्कुरू ज़िक्र करो, याद करो, नेमती अन नेमती, नेमत में अल्लाह ताला ख़ुद मुखातिब है। ये जो या है, ये या मुतकल्लिम है जो अल्लाह ताला अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लती, वो जो याद दिला रहे हैं अल्लाह ताला अपनी नेमतों को बनी इसराइल के लिए। अनअमतु इसमें ता पे जो पेश है, ये तू जो है ये अल्लाह ताला ने अपने मैं के लिए इस्तेमाल किया है। अनअमतु इनाम की मैंने, अलैकुम अला मीन्स ऊपर या पर, और कुम तुम्हारे लिए, व अन्नी और वाव और अन्नी, अन्ना मीन्स बेशक, और अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है तो अन्नी या मुतकल्लिम इसमें आ गया। फ़ज़्ज़लतुकुम,
फजीलत, मैंने फजीलत तुकुम, ता इसमें ये अल्लाह ताला ने कहा है मेरे लिए, यहाँ पे जैसा आया था नम तुम पे, ये अंतु के लिए ही आ रहा है। फजल तुकुम, फजल फजीलत, और ता जो है इसमें वही अंता की ज़मीर इसमें छुपी है, तू, फजल तुकुम, मैंने फजीलत दी तुमको, कुम तुमको, अलल आलमीन, आलमीन ऊपर, आलमीन आलमों के, तमाम जहानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये आलम का। तर्जुमा करते हैं। ए बनी इसराइल, तुम मेरे एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर किए, और इस बात को कि मैंने तुमको फजीलत दी जहानों पर। अब हम इसकी इन आयत का तफसीर करते हैं। इन आयत में बनी इसराइल को ही मुखातिब किया गया है और इसमें दोबारा अपनी नेमतों की अल्लाह ताला याद दहानी फरमा रहे हैं। इसमें से बहुत सी नेमतों का तज़किरा आइंदा आयत में भी आएगा। यहाँ पे जो फरमाया गया है व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुमको फजीलत दी जहानों पर, इससे इनके आबा व अजदाद मुराद हैं, जिनमें अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम भी थे और वो उलमा भी शामिल थे जिन्होंने अल्लाह की दीन को मजबूती से थामा हुआ था और जिन्होंने दीन खुदाबंदी में किसी किस्म की तहरीफ और तगय्युर नहीं की थी। ईमान और आमाल सालह से ये लोग हमकिनार थे और जिन पर फजीलत देने का भी जिक्र है, इनसे इनके ज़माने के ही लोग मुराद हैं। तमाम आलम के इंसान अगली पिछली कौम अफराद मुराद नहीं हैं। हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम से अफजल हैं और आपकी उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है, जिसकी बिल्कुल स्पेसिफिक इसकी जो कहते हैं कि दलील जो है वो इन आयत में मिलती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी में, और वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वस्ता में इसमें फरमाई गई है। इन आयात में अपने ज़माने में बनी इसराइल को दूसरी कौमों पर फजीलत और बरतरी हासिल थी, क्योंकि इनमें हज़रात जो हैं अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए थे, मबूस हुए थे और उनके मानने वाले भी होते थे और इनके अमाल सालह भी होते थे। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो ज़माना है, ये ज़माना 600 साल के लगभग है। इसमें उलमाए यहूद ने तौरात शरीफ में तब्दीली करी थी और दीन खुदाबंदी को बदल के दिया था। फिर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत हुई और उलमाए यहूद ने इनको पहचान भी लिया था कि आप ये वही नबी हैं जिनके आने का हमें इंतज़ार था, तो आपकी नबूवत और रिसालत के ये मुनकिर हो गए। तहरीफ और तगय्युर यानी चेंजेस जो इन्होंने की और इन्होंने इनकार नबूवत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये अपनी हर तरह की वो जो फ़ज़ीलतें इनको हासिल थीं, वो सब खो बैठे। अब ये ना सिर्फ के कुफ्र इख्तियार करने वाले बन गए, बल्कि दीन इस्लाम के दुश्मन भी बन गए और इन्होंने इस तरीक़े पे मुस्तकिल जो तरीक़ा किया है ना, तो ये मग़दूब अलैहिम की इन्होंने सनद ले ली है। यहूद हज़रत अनबिया अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, मगर कुफ्र के साथ नस्ब कोई काम नहीं दे सकता। आपने कुफ्र कर लिया है तो आपकी सारी इबादत पे पानी फिर जाता है, आप जहन्नुमी दोज़ख हो जाते हैं। तो ये यहूद जो थे इन्होंने कुफ्र ही किया है। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो हर काफिर को दोज़ख में भेज देगा, चाहे वो किसी की भी औलाद से हो। बस काफिर हैं तो उसकी बख्शिश का कोई आप जवाज़ ही नहीं निकल सकता है। मैं आयत नंबर अब 48 की तरफ तिलावत करती हूँ। वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, वाओ और तकू डरो, तकवा इख्तियार करो, यौमन उस दिन से, ला नहीं, तज्जी किफ़ायत करेगा या जज़ा मिलेगी तुमको, नफ्सुन कोई जी, कोई भी नफ्स, अन कोई जी से, शैअन कुछ चीज़, वाओ और ला नहीं, युक़बलु वो कबूल की जाएगी, या जो है फेरे मज़ारे है ये,
اور اس کے لیے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یقبلو قبول کی جائے گی اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا اس سے، من سے، ہا اس سے، شفاعت شفاعت یہ مونس کا ہے، گولتا جس میں آتی ہے تو وہ مونس لفظ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ علامتی مونس ہے۔ شفاعت سفارش، ولا واو اور لا نہیں، یوخذو لیا جائے گا، جس کا میننگ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو اخذ کرنا، مواخذہ کرنا، یہ لفظ اسی کے نکلے ہیں، عربی ہی کا لفظ ہے یہ، یوخذو وہ لیا جائے گا، سب مضارع میں آ رہا ہے، سب یہ مستقبل میں باتیں آ رہی ہیں، منہا یعنی جب یوم جزا کا وقت ہے تو وہ ابھی آئے گا، تو یوخذو مضارع کا فعل، منہا من سے، ہا اس سے، عدل بدلہ، عدل انصاف، واو اور لا نہیں، ہم جمع کا صیغہ ہے، ینصرون، نصرہ ینصرون، تو یہ ینصرون بہت سارے لوگوں کے لیے آ رہا ہے، ایسے ہی ہم وہ بھی اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے آ رہا ہے، ہم ینصرون، اور وعدہ دیے جائیں گے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس دن سے کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے بھی کچھ ادائیگی نہیں کرے گا، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس کی تفسیر میں یہودیوں کی دنیا طلبی، حب مال، حب جاہ، اور اس بات کا حسد کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، عربوں میں سے کیوں آیا، ان چیزوں کو ان لوگوں نے برباد کر دیا۔ قرآن مجید نے خطاب کر کے ان سے فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھو، آخرت پہ نظر رکھو، اموال، اولاد، قوم، قبیلہ، قیامت کے دن یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کر سکے گی، یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی قرضہ دے دے یا کسی کی طرح کوئی اور اپنا حق چکا دے، یہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگت لے، یعنی ایسا کوئی لین دین والا وہاں پہ کچھ سسٹم نہیں ہوگا۔ آگے بتا رہے ہیں جو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ جن کی شفاعت کی اجازت ہوگی صرف وہی سفارش کر سکیں گے، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کر ہی نہیں سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں قبول ہوگی۔ کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے لیے کوئی سفارش کی اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں ارشاد فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ یا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں جو جان کے بدلے دے کے عذاب سے جان چھڑا لیں اپنی، بالفرض اگر کوئی دینا بھی چاہے گا تو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اسے عذاب ہی میں رہنا ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، اور جو کافر لوگ ہیں اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلے میں دے دیں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر میں جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور روز قیامت ان لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اول اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی کسی کے کام آئے، پھر سفارش کی نفی کی گئی ہے، کہ پھر جان کا بدلہ قبول کیے جانے کی نفی کی گئی ہے، ہر طرح کی مدد کی نفی صاف الفاظ میں کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 49 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. واو اور و از، جب، یہ میں پہلے پچھلے پارٹ میں بتا چکی ہوں کہ جب از آتا ہے تو یہ فعل ماضی کے لیے ہے، مطلب ماضی کی جب بات ہوگی تو از ہوگی، اور جب ازا ہوتا ہے تو وہ مستقبل کی بات ہوتی ہے. نجیناکم، اس میں لفظ نجات ہے، یہ نجیناکم، اور چھٹایا ہم نے یا نجات دی ہم نے، کم، تم کو. یہ نا جو ہے ہم کے لیے ہے، اور کم جو ہے یہ تم کے لیے. نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من سے، آل، ہم یہ سب جانتے ہیں آل محمد، آل فرعون، آل یعقوب، تو آل قوم فرعون، فرعون کی قوم سے نجات دی. یسومونکم، یسومونکم مینس پہنچاتے تھے تم کو، کم، تم کو. سو، سو کہتے ہیں برائی کو، یہاں لفظ برا کے لیے آ رہا ہے. عذاب، برا عذاب. یذبحون، ذبح کرتے تھے، وہ ذبح کرتے تھے، بہت ساروں کے لیے ہے. ابناءکم، بیٹوں کو تمہارے. اب ابن، ابن کی جمع، کم، تمہارے. ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون، اور اس میں لفظ حیات ہے. تحیون، اس میں لفظ آپ کہنا چاہیے کہ جیتا رکھتے ہیں، حیات دیتے تھے. ویستحیون، اور جیتا رکھتے تھے. نساءکم، بیٹیوں کو تمہاری. کم، تمہاری. وفی، واو اور فی، بیچ. ذالکم، اس میں اشارہ آ گیا ہے ذالکا، کم، اس کے. ذالکم، اس کے. بلاؤں، آزمائش تھی، یا امتحان کے لیے بھی آتا ہے لفظ بلا، تو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے آزمائش تھی. من سے، ربکم، تمہارا رب یا تمہارے پروردگار. عظیم، بڑی یا بڑائی، بڑا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی اور وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا. اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے. جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے. غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ فرعون اور فرعون کی قوم ان پر بری طرح یہ مسلط تھے. ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی. ان سے بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں کروائی جاتی تھی، اور اس کی جو بدترین غلامی جو ہے یہ بنی اسرائیل اس میں مبتلا تھے. مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے تو یہ ذرا بھی چوں بھی نہیں کر سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا، اور پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا. فرعون کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گئے، معجزہ رکھ کروائے گئے. معجزے کے سامنے وہ لوگ ٹھہر نہ سکے اور اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کی قوم کی اور زیادہ سختیاں بڑھ گئیں. اللہ جل شانہ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہو جاؤ، راتوں رات روانہ ہو جاؤ. چنانچہ یہ لوگ مصر سے نکلے اور فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پائی. اہل تاریخ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ مصر میں 400 سال تک رہ رہے تھے. عرصہ دراز کی بدترین غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا نعمت تھی، انعام تھا ان کے لیے. عربی میں لفظ جو ہے یہ بلاؤن جو ہے، اس لفظ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں، یعنی ایسی تکلیفوں اور غلامی سے نجات دینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں ذبح کرتے تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ اسے جادوگروں نے اور خواب کی جو تعبیر کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک اور ملکیت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ جل شانہ کی قضا و قدر غالب آئی. ان کی تدبیریں یوں ہی کی دھری رہ گئیں، اور انہوں نے خدا جانے کتنے لڑکوں کو قتل کیا. اسی زمانے قتل میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے اور فرعون ہی کے محل میں پرورش پائی.
اور پھر اس کی حکومت کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ آگے کی آیت آ رہی ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ، واو اور از، جب، اور یہ جب وہی ماضی کے لیے ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ فرقنا، اس میں لفظ فرق دیکھ نظر آ رہا ہے، فرق، یا اس کو کہا گیا ہے پھاڑ دینا، یعنی کہ اس کے کہتے ہیں تفرقے میں پڑنا، تو فرقنا پھاڑا، نہ ہم نے، با سے، کم تمہارے، تمہارے لیے یا تمہارے سے واسطے تمہارے، تین چار لفظ کے معنی نکلتے ہیں جو عربی میں آ کے پھر ہم اس کو اپنے حساب سے، اپنی زبان کے حساب سے اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ بحرا، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو فا جو ہے اس میں پس، اور نجات لفظ آیا ہے اس میں، نہ ہم نے، کم تم کو، پس چھٹا دیا ہم نے تم کو، یا پس نجات دی ہم نے تم کو، واو، اور اغرقنا لفظ غرق ہے اس میں، اور اسے فعل امر ہے، ڈبو دیا ہم نے، اغرقنا، اور ہم نے، نہ اس میں پھر آیا ہم نے کے لیے، اور ڈبو دیا ہم نے، اعلیٰ لوگوں کو، فرعون کے، واو، اور انتم، انتم آتا ہے تم، بہت ساروں کے لیے جمع کا صیغہ، تنظرون، تم دیکھتے تھے، نظرا ینظرو، یہ لفظ ہے تنظرون فعل مضارع، اور جب جمع کا صیغہ ہے تو یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، یہاں بھی، تو انتم تنظرون، تم دیکھتے تھے۔ ترجمہ کرتی ہوں میں، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، اور آل فرعون۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون کا غرق ہونا بتایا گیا ہے۔ اس میں اجمالی طور پر مصریوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون مصر کے ہر فرمانروا کو کہا جاتا ہے، اور اس کا فرعون کا نام جو ہے، جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، بعض مفسرین بتا رہے ہیں کہ اس کا نام ولید بتایا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا سرکش بادشاہ تھا، اپنے آپ کو بہت سب سے اونچا معبود منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو جب راتوں رات لے کر مصر کی آبادی سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے، ان کے نکلنے کی وجہ سے جب فرعون اور آل فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون نے اپنا لشکر ان کے پیچھے لگایا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سورج نکل چکا تھا۔ فرعون کو جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو دھر لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور مجھے راہ بتائے گا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ انہوں نے سمندر میں لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان زمین خشک ہو گئی اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی جب اپنی جماعت اور لشکروں کو ان کے ساتھ دیکھا تو ان کا پیچھا کیا اور یہ سمندر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا پار ہونا ہی تھا تو فرعون نے اپنے لشکر کو جو سمندر میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو فوراً ملا دیا۔ فرعون اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا۔ ان کے ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے تھے، جس کی گواہی اس بات کی ہے کہ اس آیت میں انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہا کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ اچھا، ایک اور یہاں بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے جو پڑھا ہے تفسیر میں کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتائی تھی کہ جب بالکل موت کو سامنے دیکھ لیں اور پھر اس وقت اگر توبہ کریں اور ایمان لانے کی کہیں تو اس وقت وہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی چیز دیکھیں فرعون کے بھی سامنے کیے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ میں اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ارشاد ربی ہوا آل آنا
وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ فرعون غرق ہو کے ہلاک تو ہوا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو جائے۔ جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تیری ذات ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں۔ فرعون کے اس لشکروں میں غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا واقعہ جو ہے یہ سورہ بقرہ میں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 4 میں ہے، سورہ شعراء کے رکوع نمبر بھی 4 میں ہے، اور سورہ دخان کے رکوع نمبر 1 میں ہے۔ آگے کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ لفظی ترجمہ، واو اور از، جب از فعل ماضی ہے، پرانا قصہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے از آ رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا وعدہ کیا، وعدہ دیا، ہم نے نہ ہم نے، موسیٰ موسیٰ کو، 40 کے معنی ہیں 40، لیلتاً رات، 40 رات کا، ثم پھر، تخستم پکڑا تم نے، اس میں لفظ اخذ نظر آ رہا ہے، دیکھیے خز، اخذ مواخذہ کرنا، اخذ کرنا، تو وہی عربی کا لفظ ہے۔ سمت تخستم، اور سما مینس پھر، تخستم پکڑا تم نے، اجلا گائے کا بچہ، من سے، بعدی ہی، بعد مینس پیچھے، ہی مینس اس کے، یہ ہی جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ حضرت موسیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے جو کوہ طور پہ چلے ہوئے تھے، تو ان کے پیچھے جو ہوا ہے وہ، وَأَنْتُمْ اور انتم تم، ظالمون ظالم تھے، اس کا ترجمہ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ مَا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے لفظی معنی، ثم پھر، عفونا معاف کیا، نہ ہم نے، انکم اس کے تم کو، من سے، بعد یہ بعد ہے، پیچھے، ذالکا اس کے، تو یہ ذالکا جو آ رہا ہے کس کے بعد، حضرت موسیٰ کا قصہ یہ چل رہا ہے اس میں، حضرت موسیٰ کے بعد، لعلکم، لعل مینس ہوتے ہیں تاکہ، کم تم، تشکرون تا پھر یہی تم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تم شکر کرو، پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے تو وہ ایک میدان تی میں پہنچے، یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا، لیکن 40 سال کے بعد وہ وہاں پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا، ان کی وفات اسی میدان میں ہو گئی تھی۔ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ شریف حاصل ہوئی، کوہ طور اسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا، 1 ماہ اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن 30 رات گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس سے وہ ایک خاص قسم کی جو خوشبو تھی جو روزے رکھنے سے منہ میں پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کو اس طرح بتایا جا رہا ہے، حدیث شریف ہے، خلوف فمیل سائمی سے تعبیر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ تو جب یہ حضرت موسیٰ کے مبارک سے یہ خوشبو دور ہو گئی تو 10 دن مزید روزہ رکھنے کا حکم ہوا، لہٰذا 40 دن کوہ طور پر گزارے۔ 40 دن کے بعد ان کو توراۃ شریف عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں 40 راتوں کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ 30 راتوں میں 10 راتیں مزید بڑھائی گئی تھیں، لہٰذا 40 راتیں پوری ہونے کا حکم قرآن پاک سے مل جاتا ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، یہ آیت اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔
جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، جس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگوں سے، جو مصر کے اصل باشندے تھے، زیورات مانگ لیے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے۔ ان میں ایک آدمی سامری نام کا تھا جو سنار کا کام کرتا تھا۔ اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کے بچڑے کی شکل بنا لی اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ جادوگر تو تھا، اس نے یہ وہ مٹی لی تھی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمے سے گائے کے بچے کی آواز آنے لگی۔ بنی اسرائیل مصر میں بت پرستی تو دیکھ کر آ ہی رہے تھے، جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یعنی یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ سو وہ بھول گئے جو طور پہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلام ہونے کے لیے بلایا تھا۔ معبود تو وہ کہنے لگے کہ معبود تو نعوذ باللہ یہاں موجود ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، بتایا کہ تم فتنے میں پڑ رہے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس نے توریت نصیب عطا فرمائی، جس نے کوہ طور پہ بلایا۔ تم لوگ میری حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرمایا کہ تم لوگ ہماری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابر اس بچڑے کے آگے پیچھے لگے رہیں گے، یا یہ کہہ لیں کہ پرستش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ آگے کے قصے میں سامری کو بددعا ملی اور بچڑے کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف کی تختیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو بہت غصہ ہوا اور پوری صورتحال معلوم فرمائی۔ پتہ چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے، اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دے دی اور فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو جا، تیرے لیے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی کہ تو جسے دیکھے گا اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ لہٰذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی شخص اس کو چھو لیتا تھا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا، اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم سے درگزر کر دیا، یہ ان کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے۔ ان کی توبہ کا ذکر ابھی ایک آیت کے بعد انشاءاللہ آئے گا۔ آیت نمبر 53 53 اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور از فعل ماضی، جب آتینا آیات، آتینا دی، آتا یوتی دینا، دی نا ہم نے، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان کا لفظ آتا ہے لفظ فرق سے، تو یعنی فرق کرنے والی، کسی باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی، اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ معجزہ۔ والفرقان وہ جو تختیاں دی تھی، والفرقان لعلکم، لعل تاکہ، یہ ہم لفظ پر پڑھ چکے ہیں، لعل تاکہ، کم تم، تہتدون راہ پاؤ یا ہدایت پاؤ، تم ہدایت پاؤ، تم سب ہدایت پاؤ۔ اس کے معنی کرتے ہیں اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اس آیت میں توریت شریف عطا کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکام پہ مشتمل تھی۔ اس میں احکام دینیہ پوری طور پر واضح بیان کر دیے گئے ہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔
پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور سب احکام کی تفصیل معلوم ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں۔ توریت شریف کو فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ بتایا گیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ کی کتاب کی یہ صفات ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی صفات میں شامل ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور حلال اور حرام کے درمیان بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ الفرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توراۃ شریف بھی دی ہے، معجزات بھی دی ہیں جو ان کے دعوی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے والے تھے۔ جو انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہوئے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل انہی کی امت میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی قدر ناقدری کی، بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکر ثابت ہوئے، ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کی۔ اور ان سب کی بات کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ ہمارا یہ سبق اتنا ہی ہو گیا ہے، اب ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 53 آیت تک ہم اس کو لے رہے ہیں اور اس رکوع کی بقیہ آیات اگلے انشاءاللہ ہم پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ ہم الحمدللہ اس اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کلام میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف فرمائیے گا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائی کو اور جتنے سننے والے ہیں میرے بہن بھائی حضرات اولاد سب کو اس کا ثواب عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔